डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू ज़बान की तारीख़, और हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम पढ़ रहे थे इससे कबल के वीडियोज़ में उर्दू अदब का दक्कनी दौर, दक्कन में जो उर्दू का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने ये जाना था कि दक्कन के अंदर दो सल्तनतें बहुत अहम हुई जिन्होंने उर्दू ज़बान और उर्दू तहजीब और तमद्दुन को जो है बहुत फ़रोग़ दिया। उसमें जो है एक सल्तनत जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत या बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत। और हमने इस हुकूमत और इस सल्तनत के जो आखिर के 100 साल थे उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट शायर हुए या जो नस्र निगार हुए या अदीब हुए जिन्होंने दक्कनी ज़बान को बहुत फ़रोग़ दिया, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दक्कन की जो दूसरी अहम हुकूमत या सल्तनत रही, कुतुब शाही सल्तनत, तो उस सल्तनत में उर्दू ज़बान को या दक्कनी ज़बान को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ, और उसके बारे में आज हम मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुतुब शाही सल्तनत का दौर। कुतुब शाही सल्तनत का बानी सुल्तान कुली शाह था। सुल्तान कुली शाह भी आदिल शाही सल्तनत के बानी यूसुफ खान आदिल की तरह ईरान से जान बचाकर दक्कन आया और अपनी आला सलाहियतों, काबिलियत, वफादारी और सख्त कोशी की बिना पर तरक्की की मंजिलें तय की और सूबा तेलंगाना का सूबेदार बन गया। बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया और दक्कन में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो कमोबेश 180 बरस तक कायम रही। ये जनरल चीज़ें हैं जो हमसे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। कुतुब शाही सलातीन इल्म व अदब से ख़ास लगाव रखते थे और अहले हुनर की कदरदानी किया करते थे। चुनांचे उनकी सरपरस्ती में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून ने तरक्की की। कुतुब शाही दौर को 3 अदवार में, दौर की जमा अदवार, तकसीम किया जाता है। पहला जो दौर है वो है इब्तदाई कोशिश जो 1508 से 1580 तक हुई, उसके बारे में इस हेडिंग के तहत हम मुताला करेंगे। दूसरा जो दौर है वो है उरूज का ज़माना जो 1580 से और 1676 तक जारी रहा। और तीसरा जो दौर है वो है इंतशार का दौर जो 1676 से शुरू होकर 1687 पर ख़त्म होता है। अब तीसरा दौर चूँकि हुकूमत कमज़ोर होने की वजह से इंतशार का दौर है, इसलिए इस दौर में इल्म व अदब के हवाले से ज़्यादा काबिल ज़िक्र काम नहीं हुआ। तो क्योंकि इंतशार का दौर है और जो सल्तनत थी वो मुंतशिर हो गई थी, बिखर गई थी, और इस बिखराव की वजह से जो है उसको समेटने में और सल्तनत बचाने की जस्तजू में जो है वो सलातीन का ज़्यादातर वक्त ज़ाया हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे दौर में जो है वो अदब का काम कैसे मुमकिन हो सकता था, तो इसलिए उसका अदब के एतबार से ये तीसरा दौर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आइए इब्तदाई 2 अदवार का जायज़ा लेते हैं। अदवार जो है वो दौर की जमा है। पहला दौर, गोलकुंडा के इब्तदाई दौर के 4 बादशाह सुल्तान कुली, जमशेद कुली, सुबहान कुली और इब्राहिम कुली अपनी सल्तनत के इस्तेहकाम यानी उसको मुस्तहकिम करने, उसको मजबूत करने में मसरूफ़ रहे और इंतज़ाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो की। लेकिन ये बादशाह भी साहिब ज़ौक़ थे, यानी ये जो चारों बादशाह गुज़रे हैं या ये जो चारों सुल्तान गुज़रे हैं ये भी साहिब ज़ौक़ तो थे, लेकिन क्योंकि ये इब्तदाई दौर था और सल्तनत को जो है वो मुस्तहकिम और मजबूत करना था, इसलिए जो सुल्तान कुली है, जमशेद कुली, सुबहान कुली और इब्राहिम कुली जो है इनका ज़्यादातर वक्त जो गुजरा वो सल्तनत को मजबूत करने में गुजरा। इस तरह इब्राहिम की कोशिशों से ही गोलकुंडा में इल्मी और अदबी फ़ज़ा पैदा हुई और आवाम उर्दू ज़बान में दिलचस्पी लेने लगी। इस दौर में फ़ारसी शोरा को फ़रोग़ हासिल हुआ, लेकिन इब्राहिम के अहद में उर्दू शोरा में मुल्ला ख़याली, मुल्ला फ़िरोज़ और सैयद महमूद के नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये 3 शायर जो हैं इस दौर के काबिल ज़िक्र हैं, जिनका जो है
ذکر اس دور کے شعراء کرام کے اعتبار سے ملتا ہے، لیکن پہلا جو دور رہا وہ اتنا اہم نہیں رہا. اس کی وجہ ہم نے اوپر پڑھ لی کہ جو سلطنت کا استحکام، سلطنت کی مضبوطی جو ہے وہ زیادہ ضروری تھی، اور اس طرف جو ہے سلاطین کا دھیان زیادہ رہا. اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ ہے دوسرا دور. اس دور میں جو ہے اردو ادب اور دکنی ادب کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. قطب شاہی سلطنت کا یہ دور صحیح معنوں میں علم و ادب کی ترقی اور عروج کا دور ہے. عروج یعنی اونچائی پر اس دور میں جو ہے وہ اردو ادب یا دکنی ادب پہنچا، تو اس کی ترقی کا دور ہے. کیونکہ ابراہیم قطب شاہ نے جس طرح اہل علم و فضل کی قدردانی کی تھی، اس کی وجہ سے دور دور سے اہل علم و فضل آ کر دکن میں جمع ہو چکے تھے. ابراہیم قطب شاہ کی وفات پر گولکنڈہ کو محمد قلی قطب شاہ جیسا حکمران نصیب ہوا. محمد قلی قطب شاہ کا دور کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. اس کا دور پرامن دور تھا. ایسے پرامن اور خوشحال زمانے میں جب بادشاہ خود شعر و شاعری کا دلدادہ ہو اور اس کے دربار میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ دوسرے میدانوں کی طرح علم و ادب کے میدان میں بھی زبردست ترقی ہونی ہی تھی، اور وہ ترقی ہوئی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہمیں ملا وجہی، غواسی، احمد ابن نشاطی وغیرہ جیسے بلند پایہ شاعروں اور ادیبوں کے نام نظر آتے ہیں. ذیل میں ہم اس دور کے مشہور شعراء اور ادبا کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو آئیے مطالعہ کرتے ہیں دکن کے اس سنہری دور کا، جس میں دکنی زبان و ادب اور اردو زبان و ادب کو بہت فروغ حاصل ہوا. قلی قطب شاہ. قلی قطب شاہ گولکنڈہ کے 5ویں فرما روا تھے. محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. بقول ڈاکٹر محی الدین قادری وہ اردو زبان و ادب کا محسن اعظم ہے. اس نے ابتدائی ایام میں اردو کی سرپرستی کی اور اسے اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا وسیلہ بنا کر ایک نئی توانائی بخشی. قلی قطب شاہ نے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن اس کی غزلیں خاص طور سے قابل توجہ ہیں. اس کی غزل میں سوز و گداز بھی ہے اور جذبات کی بے ساختگی بھی. اس نے غزل کے موضوعات میں اضافہ کیا اور اسے محض غم جانا تک محدود نہیں رکھا. محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں بڑا تنوع اور رنگا رنگی ہے. تنوع یعنی بہت ہی وبھنتائیں پائی جاتی ہیں، بہت ڈفرینٹ چیزیں، بہت ڈفرینٹ موضوعات اس کے دیوان میں پائے جاتے ہیں، اس لیے لفظ کا اور استعمال کیا ہے رنگا رنگی. اس نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی. اس کے دیوان میں نیچرل شاعری کا بڑا ذخیرہ موجود ہے. اس کے ہاں ہلال عید، ہلال کا مطلب چاند یعنی عید کا چاند، ترکاری، پھل پھول، سالگرہ، رسم جلوہ اور دیگر رسومات جیسے شادی بیاہ، شب معراج، عید اور رمضان، عید الضحیٰ وغیرہ پر بھی نظمیں ملتی ہیں، جو کہ اس وقت کے دکن کی مکمل تصویر کشی کرتی ہیں. تو قلی قطب شاہ جو کہ اس زمانے کا سلطان تھا، وہ خود بھی شاعری سے رغبت رکھتا تھا اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. اور اس کے دیوان میں یا اس کی جو غزلیں ہیں اس میں جو ہے بڑا تنوع اور بڑی رنگا رنگی پائی جاتی اور بڑے متفرق موضوعات پائے جاتے ہیں. اس نے نہ صرف دکن کے موسموں کا ذکر کیا، دکن کی رسومات کا ذکر کیا، اس نے جو ہے تیوہاروں کا ذکر کیا، جیسے معراج پر جو ہے اس نے نظم لکھی، غزلیں کہیں، شعر کہے، رمضان پر، عید پر بھی اس نے نظمیں لکھی، یہاں تک کہ دکن کے پھل پھول اور ترکاری پر بھی اس نے نظمیں لکھی. تو اپنے زمانے کا اور دکن کا ایک بڑا شاعر جو ہے وہ قلی قطب شاہ کہلاتا ہے. اور اس کی شاعری کو پڑھ کر اس دور کے دکن کی جو ہے مکمل تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ملا وجہی اس دور کا دوسرا جو سب سے اہم شاعر ہے وہ ہے ملا وجہی. محمد قلی قطب شاہ کے ہم عصر شعراء میں، عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، ہم عصر یعنی اسی کے زمانے کے شعراء میں، اسی دور کے شعراء میں ملا وجہی سب سے بڑا شاعر ہے. وجہی کا سب سے بڑا کارنامہ اردو کی پہلی نثری کتاب سب رس ہے.
یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، جو کہ فتحی نیشا پوری کی کہانی حسن و دل کا اردو ترجمہ ہے۔ یہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے، آپ اس کو بھی یاد رکھیں۔ اس سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو سبرس ہے یہ تبازات تصنیف ہے، یعنی ان کی خود کی تصنیف ہے، یا کسی دوسرے کی تصنیف کا ترجمہ ہے؟ تو یہ فتحی نیشا پوری کی جو کتاب تھی حسن و دل، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ سبرس جو ہے وہ کئی حوالوں سے بہت اہم کتاب ہے۔ اس کی عبارت مسجع اور مقفع ہے، لیکن اردو انشائیہ نگاری کے ابتدائی خطوط ہمیں ملا وجہی کے ہاں ہمیں اس کتاب میں نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ نثر کی تو ہے، لیکن پھر بھی اس میں جو ہے پرانے زمانے میں جب وہ اردو نثر میں لکھنے کی روایت قائم ہوئی تو اس وقت بھی جو ہے نثر بھی جو ہے وہ مقفع لکھی جاتی تھی، یعنی اس میں قافیے ہوا کرتے تھے۔ تو اس کتاب میں بھی جو ہے وہ قافیے ہیں، لیکن یہ کتاب اس لیے اہم ہے کہ اردو کی جو ایک تو اردو کی پہلی نثری کتاب ہے، تو اردو کے اولین نثری نمونے اس کتاب میں ہم کو مل جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ انشائیہ نگاری کے بھی ابتدائی نقوش جو ہے وہ ہمیں اس کتاب سے ملتے ہیں۔ وجہی نے 1400 عیسوی میں ایک مثنوی قطب مشتری کے نام سے لکھی۔ اس میں اس نے بھاگمتی کے ساتھ بادشاہ کے عشق کی داستان بیان کی ہے، مگر صاف صاف نام لکھنے کے بجائے بھاگمتی کی جگہ مشتری لکھا اور اسے بنگال کی شہزادی بتایا ہے۔ قطب مشتری وجہی کے شاعرانہ کمال کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس میں زبان کی برجستگی اور صفائی کے علاوہ مرقع نگاری کے عمدہ نمونے بھی ملتے ہیں، جن سے اس دور کی مجلسی اور تہذیبی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ یعنی یہ جو قطب مشتری مثنوی ہے یہ جو ہے ایک عشقیہ داستان ہے، اور اس کے اندر جو ہے بھاگمتی نام کی جو اس کی ہیروئن ہے اس کا اصل نام بھاگمتی ہے، اور اس کی بادشاہ کے ساتھ عشق کی داستان ہے، لیکن اس نے بھاگمتی کو جو ہے مشتری یا مشتری کہہ کر جو ہے اس میں مخاطب کیا، یا اس کیریکٹر کا نام اس نے مشتری اس کے اندر رکھا۔ اور جیسا کہ مثنویوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مثنویوں سے جو ہے کسی بھی زمانے کی تہذیب اور وہاں کی مجلسی زندگی، آداب معاشرت، رہن سہن جیسی چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وجہی کی جو یہ مثنوی ہے قطب مشتری، اس سے جو ہے اس زمانے کی اس دور کی مجلسی آداب یا رہن سہن یا جو تہذیب ہے یا زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ سلطان محمد قلی شاہ۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد تھا۔ یہ سلطان محمد قلی شاہ جو تھا وہ قلی قطب شاہ کا بھتیجا تھا اور اس کا داماد تھا، جو اس کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ وہ خود شاعر تھا لیکن عشقیہ شاعری سے پرہیز کرتا تھا۔ اس نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے۔ اسے علم و فضل اور تاریخ سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کی شاعری پر بھی تصوف، مذہب اور فلسفے کا اثر نمایاں ہے۔ وہ ذل اللہ تخلص کرتا تھا مگر اس کا دیوان نایاب ہے، مگر اس کا دیوان جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا۔ ملک الشعراء غواسی۔ غواسی کو گولکنڈہ کا ملک الشعراء سمجھا جاتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں وجہی کو غواسی کے شاعرانہ کمال نے حسد میں مبتلا رکھا اور اسے دربار سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وجہی نے جو ہے وہ غواسی کو جو ہے اپنے دور میں لمبے عرصے تک جو ہے وہ دربار سے دور رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غواسی کی جو شاعرانہ عظمت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر وہ آ جائے گا تو پھر میرا پتہ کٹ جائے گا، جس کی وجہ سے قلی قطب شاہ کے دربار میں غواسی کو اپنے کمال کی داد نہ مل سکی۔ مگر عبداللہ قطب شاہ نے جب وہ تخت نشین ہوا تو غواسی نے جو ہے اس کو اپنی مثنوی سیف الملوک اور بدیع الجمال، ان کی مثنوی کا نام ہے سیف الملوک و بدیع الجمال، اس میں جو ہے وہ معمولی رد و بدل کر کے اسے سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چنانچہ غواسی کو ملک الشعراء بنا دیا گیا۔ غواسی کی دوسری مثنوی طوطی نامہ پہلی مثنوی سے زیادہ ضخیم یعنی موٹی ہے اور دلچسپ ہے، اس سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ دراصل فارسی کے طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔ طوطی نامہ کی زبان
اس کی پہلی مثنوی سے زیادہ سلیس اور دلکش ہے، مگر شاعرانہ خصوصیات اور نزاکتیں پہلی مثنوی میں زیادہ ہیں۔ یعنی جو پہلی مثنوی تھی سیف الملوک اور بدیع الجمال، یہ جو ہے زیادہ ادبی اعتبار سے اس میں زیادہ جو ہے وہ عمدگی ہے۔ اس کے علاوہ غواصی کی ایک اور مثنوی مینا ستونتی کچھ عرصے قبل دریافت ہوئی ہے۔ مثنوی کے علاوہ اس کے کلام میں غزل، قصیدہ اور مرثیے بھی ملتے ہیں۔ سلطان عبداللہ قطب شاہ۔ عبداللہ قطب شاہ گولکنڈہ کا 7واں حکمران تھا۔ اس کی عادات و خصائل اپنے نانا قطب شاہ سے بہت ملتی جلتی تھی، یعنی اس کی جو عادتیں تھیں، عادت کی جمع عادات، اور خصائل جو خصلت کی جمع، یعنی اس کی جو ہے معاملات اور اس کے جو گن ہیں، اس کے جو کریکٹرز ہیں، وہ اپنے نانا قطب شاہ سے بہت ملتے جلتے تھے۔ چنانچہ اس کے عہد میں وہ تمام رنگ رلیاں اور تقاریب پھر سے جاری ہو گئیں جو سلطان محمد کے عہد میں منسوخ تھیں، کیونکہ سلطان محمد جو ہے وہ دیندار تھا، تو اس نے جو ہے فضولیات کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا، لیکن سلطان عبداللہ قطب شاہ نے جو ہے ان تمام ایکٹیویٹیز کو، جس کو یہاں رنگ رلیاں کہا گیا ہے، اور تقاریب جو ہے وہ تقریب کی جمع ہے، فنکشن کی جمع، فنکشن یعنی ایک تقریب اور تقاریب یعنی بہت سارے فنکشن، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز تھیں یا پارٹیز تھیں یا جو فنکشنز تھے، وہ جو ہے واپس سے اور سلطان عبداللہ کے دور میں شروع ہو گئے، جو سلطان محمد کے عہد میں منسوخ کر دیے گئے تھے یا بند کر دیے گئے تھے۔ سلطان کو شعر و سخن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ اسی نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہے۔ اس نے موسیقی کے متعلق بھی ایک کتاب لکھی۔ سلطان نے حافظ کی غزلوں کے ترجمے بھی کیے۔ حافظ جو ایک شاعر تھا، سلطان نے اس کی غزلوں کے ترجمے بھی کیے۔ عبداللہ قطب شاہ جمالیاتی اعتبار سے محمد قلی قطب شاہ کی روایت کے شاعر ہیں۔ اس کے ہاں متعلقات حسن کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس کے اشعار میں مغل دور کے جمالیاتی طرز احساس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ابن نشاتی۔ شورۂ گولکنڈہ میں ابن نشاتی ایک عظیم فنکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی زندگی کے حالات معلوم نہیں۔ پھول بن ان کی لاسانی مثنوی ہے، اور یہ سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے، پوچھا جاتا ہے، جس سے اس کے بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ نشاتی نہ صرف شاعر تھا بلکہ انشا پرداز بھی تھا۔ وہ درباری شاعر کی بجائے ایک عوامی فنکار تھا جو دربار سے زیادہ عوام میں مقبول تھا۔ زبان کی سادگی اور سلاست کے اعتبار سے مثنوی پھول بن شاعری کا اچھا نمونہ کہی جا سکتی ہے۔ طبعی۔ ڈاکٹر زور کے نزدیک طبعی ابن نشاتی کے بعد حیدرآباد کا سب سے بڑا استاد سخن گزرا ہے۔ ابن نشاتی کی طرح وہ بھی آزاد منش تھا۔ اس نے بھی دربار سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ آزاد منش کا مطلب وہ دربار سے منسلک نہ ہوا، دربار سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ طبعی نے مثنوی بحر گل اندام لکھی جو دکنی اردو کے بہترین کارناموں میں سے ہے۔ زبان کی سلاست اور شائستگی قابل داد ہے۔ شائستگی یعنی شائستگی۔ اس کی یہ مثنوی نہ صرف زبان کے اعتبار سے بلکہ ادبی اعتبار سے فن کے اعلیٰ نمونوں میں شمار کی جاتی ہے یا شمار ہوتی ہے۔ طبعی نے شاعرانہ تشبیہات و استعارات میں مقامی اور فارسی دونوں روایتوں کو ملا دیا ہے۔ اس نے شاعرانہ جو تشبیہات ہیں، شاعر جن تشبیہات کا استعمال کرتا ہے اور استعارات کا استعمال کرتا ہے، تو اس نے کیا ہوا کہ مقامی تشبیہات اور استعارات اور فارسی کے تشبیہات اور استعارات کو مکس کر دیا، دونوں روایتوں کو ملا دیا اپنے کلام میں۔ مجموعی طور سے دیکھا جائے تو اس عہد میں اردو زبان و ادب کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جہاں قطب شاہی حکمران اہل علم و ہنر کی سرپرستی کرتے تھے، وہاں ان سے اکثر و بیشتر شعر و شاعری کے رسیا تھے۔ ان کے دور میں قصیدہ، مثنوی، غزل کے میدان میں کافی کام ہوا۔ زبان کی ابتدائی صورت ہونے کے باوجود
بہترین تخلیقات منظر عام پر آئی۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قطب شاہی دور میں، اور قطب شاہی دور میں بھی جو ہم نے اس دور کو 3 حصوں میں بانٹا، تو جو دوسرا دور ہے سلطنت کا، جو دوسرا دور ہے، اس دور میں اردو زبان و ادب کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا، نہ اتنا پہلے دور میں حاصل ہوا اور نہ تیسرے دور میں حاصل ہوا۔ اور یہ جو دوسرا دور تھا قطب شاہی دور کا، سیکنڈ جو حصہ تھا، اس میں قلی قطب شاہ جو خود فرما رواں تھے، وہ خود ایک شاعر تھے، اور ملا وجہی اور قلی قطب شاہ جو پہلے صاحب دیوان شاعر ہوئے، پھر ملا وجہی جو پہلی نثری کتاب کے جو ہے وہ خالق ہوئے، مصنف تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن انہوں نے ترجمہ کیا، تو یہ ان کا بڑا کارنامہ رہا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ سلطان محمد قلی شاہ، ملک الشعراء غواصی، اور سلطان عبداللہ قطب شاہ اور ابن نشاطی جیسے بڑے بڑے نام جو ہے وہ اس دور سے جڑے رہے، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ دور رہا۔ آئیے ایک اور اہم شاعر کے بارے میں بات کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دکن کو جو ہے خیر آباد کہہ کر شمالی ہند کی طرف چلیں گے۔ ولی دکنی، ولی کے خاندان، مقام پیدائش اور تاریخ وفات سبھی کے متعلق وثوق سے، یعنی ٹھوس طریقے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بعض محققین، تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ یہ احمد نگر میں پیدا ہوئے، لیکن میر تقی میر کے نکات الشعراء کے حوالے سے اگر بات لیں تو اس میں جو ہے ان کی پیدائش جو ہے وہ اورنگ آباد، اور پیدائش کا جو سن ہے وہ 1668 تسلیم کیا جاتا ہے۔ نام بھی نزاعی ہے، لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی ولی محمد کو ہی اصل نام تسلیم کرتے ہیں، جبکہ کئی جگہ ان کا نام جو ہے وہ نزاعی آتا ہے۔ ولی کو بلا شبہ جنوبی ہند ہی نہیں بلکہ اردو کے عظیم شعراء میں شمار کیا جا سکتا ہے، بلکہ عابد علی عابد نے تو ٹی ایس ایلیٹ کے معیار کے مطابق صرف ولی کو اردو شاعری میں کلاسک کی مثال تسلیم کیا ہے، یعنی کلاسیکل شاعری اگر کسی نے کی ہے تو وہ جو ہے ٹی ایس ایلیٹ کے معیار کے مطابق، تو وہ جو ہے ولی اس معیار پر پورے اترتے ہیں۔ دکنی شعراء نے غزل کے ڈھانچے کو تو اپنایا، لیکن اس کے مزاج سے پوری طرح شیر و شکر نہ ہو سکے، چنانچہ ان کی غزل پر ہندی شاعری کے اثرات نمایاں ہیں۔ دکن کے شاعروں کی اگر شاعری آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے غزل کی حیثیت سے اس کے اسٹرکچر کو اپنا تو لیا تھا، لیکن اس کی زبان جو ہے وہ اس میں جو ہے فارسی کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی کے الفاظ کی جو بھرمار زیادہ ہے، فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ کی بھرمار زیادہ ہے، تو اس پر جو ہے ہندی شاعری کے اثرات بہت زیادہ جو ہے نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن ولی نے لسانی اجتہاد سے کام لیتے ہوئے فارسی شاعری کا بغور مطالعہ کیا، غزل کے مزاج کو سمجھا، اور فارسی غزل سے استفادہ کرتے ہوئے اردو غزل کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر اس نے اردو غزل کو ولی نے کھڑا کیا۔ ولی نے نہ صرف مضامین کو وسعت دی، مضامین الگ الگ طرح کے مضامین جو ہے وہ اس کے اندر غزل کے اندر انہوں نے نظم کیے، بلکہ لسانی اعتبار سے بھی گراں قدر خدمات انجام دی۔ ولی کی شاعری میں زندگی سے بھرپور لب و لہجہ ملتا ہے، جو ہمیں زندگی کی زرخیزی کا احساس دلاتا ہے، یعنی زندگی جو ہے بہت زرخیز ہے، اس کا تصور حسن نشاطیہ سے بھرپور ہے، لیکن یہ نشاطیہ انداز کبھی حد سے متجاوز نہیں ہوتا، یعنی وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور نشاط کا مطلب ہوتا ہے خوشی، جوش، امنگ، تو ان کی جو غزلیں ہیں وہ زندگی کو جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایسے طریقے سے پیش کرتی ہیں جس میں خوشی ہے اور جس میں خوبصورتی ہے، جس میں ایک امنگ ہے، جوش ہے، لیکن اس میں بھی ایک سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو نشاطی انداز ہے وہ حد سے کبھی بڑھتا نہیں ہے اور کبھی بھی پھوہڑتا کی طرف نہیں جاتا یا گندگی کی طرف نہیں جاتا۔ ولی کی شاعری میں فطرت کا تمام حسن سمٹ کر آ گیا ہے۔ نہ جاؤں صحن گلشن میں خوش آتا نہیں مجھ کو، بغیر از ماہ رو ہرگز تماشا ماہ تابی کا، اور صنم مجھ دیدہ و دل میں گزر کر، ہوا ہے باغ ہے آبیں رواں ہیں۔ ولی کا تصور عشق پاکیزہ ہے،
عشق کو وہ ہادی اور رہبر تصور کرتے ہیں اور محبوب کے حسن و جمال کی تعریف اور توصیف کرتے وقت سراپا نگاری میں دلچسپی لیتے ہیں، یعنی جو محبوب ہے، جو معشوق ہے، اس کے سراپے کا، اس کی شخصیت کا، اس کے جسم کے خد و خال کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیانہ تصورات بھی ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ حسن تھا عالم تجرید میں سب سوں آزاد، حسن تھا عالم تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آپ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ولی کے دیوان کی بدولت ہوا۔ ان کا اثر معاصرین اور مقلدین پر موقوف نہیں بلکہ آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی شاعری کو آج بھی اگر پڑھا جائے تو اس کا جو تاثر ہے وہ آج بھی جو ہے صرف اس زمانے کے جو معاصرین تھے، ان کے جو ہم عصر تھے یا ان کی جو تقلید کرنے والے تھے، وہاں تک یہ محدود نہیں ہے۔ آج بھی اگر ان کے کلام کو پڑھیں تو وہ اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس کا اثر ہم محسوس کر سکتے ہیں۔